बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी ANN के साथ। खुदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन किराम, आज मौजूद बहस है काजी ईसा का फैसला। काजी ईसा जस्टिस काजी ईसा बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिए गए। रेफरेंस ख़त्म। FBR की तहकीकात जो थी वो कालअदम करार दे दी गई और मामला सीधा हो गया। लेकिन इस वक्त भी हमारे मुआशरे में दो ग्रुप जो है वो बहस कर रहे हैं। ज़ेर बहस ये है कि काजी ईसा ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। जितने भी उनसे सवाल किए गए फिर भी उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया, सिर्फ इस एक फ़िक्रे पे कि उनकी अहलिया ने कहा कि बेंच के सरबराह बंदयाल, अता बंदयाल और मुनीब अख्तर जो रुकन है, इनके भी असासों की तहकीकात कर ली जाए। अगर इतने ही एहतसाब बहुत ज़रूरी है और मामला इतने गड़बड़ है तो सबके हमारा किया जा रहा है तो इनका भी कर लिया जाए, और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। अब इस केस में फैसले एक नहीं हुआ, फैसले 3 हुए। पहला फैसला था 7 जजेस का, और 3 ने मुखालफत की। 7 ने कहा कि मामला जो है काजी ईसा की अहलिया सरीना ईसा का और उनके बच्चों का मनी लॉन्ड्रिंग का, कि बाहर इन जायदादें बनाई, पैसा इकट्ठा किया, यहाँ से कैसे गया पैसा, इसकी तहकीकात की जाए। तो 7 जजेस ने कहा कि यह FBR के सबूत कर दिया जाए, वो तहकीकात करें 3 माह में, और फिर अगर ऐसा हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा फैसला काजी ईसा की अपील पर हुआ, जिसमें 5 जजों ने फैसला दिया कि इस पर नजरसानी की जाए। और तीसरा फैसला आपके सामने कि 6 और 4 जजेस का फैसला है। 6 जजेस ने उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया, 4 जजेस जो है वो नहीं माने इस राय पे। तमाम फैसला हो गया। लेकिन जो बहस चल रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे जानबूझकर एक साजिश के तहत हमारे अदारों को नुकसान को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें गलती किसकी है? मामला क्या है? कहते हैं ना कि जुल्म से रियासत कायम रह सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी से नहीं। इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ काजी ईसा कह रहे थे कि कोई मेरा वकील बने ना बने, उन्होंने खुद भी दलाइल दी और बड़ी बहस की, और बड़ी उसमें कहते हैं कि मुख्तलिफ मामलात पर तंज भी हुई, तनकीद भी हुई, और जजेस भी आपस में उलझे। एक फैसला आपके सामने आ गया। तो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? काजी ईसा जो है वो पहले दिन से ही मुख्तलिफ मामलात में मुतनाज़ रहे हैं। जब वो जज बने तब भी उनके खिलाफ बार काउंसिलों ने अपील कर दी, और फिर जज के बाद वो फ़ौरन ही एक नोटिफिकेशन जज की हैसियत से हुआ। उसके बाद वो चीफ जस्टिस हो गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तभी इतराज़ात हुए। लेकिन वो जो अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई वो मुस्तरद कर दी साकिब निसार ने कि नहीं, ये कोई नहीं, क्योंकि नेशनल पार्टी जो थी मेंगल की ग्रुप था बलूचिस्तान का, उन्होंने एतराज़ किया था कि इनके पास इतना तजुर्बा नहीं जो आइन और कानून के तहत चीफ जस्टिस के लिए होना चाहिए, लिहाजा ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। लेकिन वो अपील भी वहाँ पे जो गई वो समात ज़ेर समात आई। साकिब निसार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। अच्छा, जिस अंदाज में फैसला फाइनल हुआ उसमें अदालती मामलात में बहुत कम फैसले ऐसे आए कि फुल बेंच ने फैसला किया, उसके बाद जजेस जो है अपनी राय बदल लें। इस तादाद में ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ। जब हुआ तो फिर जाहिर है कि ज़ेर बहस भी आएगा कि ये मामला ऐसा क्यों हुआ। काजी ईसा का अगर ख़ानदान आप देखें तो बड़े अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दादा रियासत कल्लात के वज़ीर आज़म थे। उनके वालिद मोहम्मद ईसा, काजी मोहम्मद ईसा, तहरीक पाकिस्तान के एक सरगर्म रुकन, कायद आज़म के एक अहम साथी, और फिर जब रेफरेंडम हुआ क़याम पाकिस्तान के लिए तो उसमें बड़ा उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। काजी ईसा ने इब्तिदाई तालीम जो है वो कोयटा में ही हासिल की थी, उसके बाद A लेवल की तालीम जो है वो कराची में हासिल की, और फिर कानून की तालीम हासिल करने के लिए वो लंदन चले गए। वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्हें कोयटा से यानी में ही वकालत शुरू की,
اور وہاں سے اپنا پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ اس دوران وہ مختلف جگہ پیش ہوتے رہے، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ہوئے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوئے، سپریم کورٹ میں بھی ہوئے، وہ مختلف جگہ پیش ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ مفاد عامہ کی بھی بہت سی درخواستیں انہوں نے دی، اور لوگوں کے معاملات جو ہیں، جو اجتماعی معاملات ہیں، اس کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک رائے کا اظہار کیا۔ اچھا، وکالت سے پہلے وہ انگلش اخبار میں مضامین بھی لکھتے تھے، کالم بھی لکھتے تھے، اور وہ مختلف جگہ جو ہے ان کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں کہ وہ ایک فعال آدمی تھے۔ لیکن جب وہ جج بنے اور جج کے بعد چیف جسٹس بنے تو ان کو مختلف انداز میں مختلف جگہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پہلے وہ کراچی کے فسادات میں جو سو موٹو ہوا اس میں وہ رکن تھے، وہاں انہوں نے تنقید کی، تعریف کی بجائے مختلف اداروں پہ تنقید کی، اس پر ان پہ تنقید ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرے معاملات میں جہاں جہاں بھی ان کو رکھا گیا بینچ میں، یہاں تک کہ جو آرمی پبلک اسکول کا جو حادثہ تھا، سانیہ تھا، وہ یعنی 9/11 کا تھا، وہ بھی سانیہ، جس میں ہمارے ہونہاروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کا جو اسپیشل بینچ بنا تو اس میں بھی ثاقب نثار نے رکھا، اور اس میں اختلاف رائے کی بنا پر ثاقب نثار صاحب نے اچانک سماعت اس کی روکی، اور چند دنوں بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اس میں قاضی عیسیٰ نہیں تھے، یعنی ان کو اس بینچ سے فارغ کر دیا گیا۔ تو اس انداز میں تو یہ باتیں آگے چلتی گئی۔ اب جب یہ دھرنا ہوا تحریک لبیک کا فیض آباد میں، وہاں بھی قاضی عیسیٰ نے صبح موٹ لی، اس میں جو فیصلہ لکھا اور جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اس میں سول اداروں کے ساتھ انہوں نے عسکری اداروں کی پر بھی تنقید کی، بلکہ انہوں نے پاک فورسز سے، بحریہ سے اور فضائیہ سے انہوں نے کہا جو آپ لوگوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ان کے خلاف محکماتی تحقیقات کی جائیں۔ اب معاملہ تو صاف سامنے آ گیا کہ جہاں کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا تھا، یعنی کچہری میں، وہاں جب انہوں نے تحقیقات کی تو وہاں بھی انہوں نے سول اداروں کے ساتھ عسکری قوتوں کو جو ہے نشانہ بنایا تھا، ان پر تنقید کی تھی۔ تو معاملات بگڑتے چلے گئے آہستہ آہستہ، اور اب جب یہ یہاں تھے تو پھر ان کے خلاف یہ منی لانڈرنگ کا کیس آ گیا، اہلیہ کا کیس آ گیا، بچوں کا کیس آ گیا، ملک سے باہر بنائی گئی جائیدادوں کا کیس آ گیا، فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب اس فیصلے پہ پورے ہمارے معاشرے میں سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، دو گروپ بن گئے ہیں، ایک کہتے ہیں بالکل صحیح ہوا، ایک کہتے ہیں نہیں ہوا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو تھا اس میں ہونا چاہیے تھا، قاضی عیسیٰ خود پیش ہوئے، دوسری جانب سے فروغ نسیم جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہیں نے حامی بھری، لیکن بعد میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آئے، کیونکہ خالد جاوید جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے انکار کر دیا اس کیس میں پیش ہونے سے۔ تو کئی جگہ جو ہے اتار چڑھاؤ اس میں آیا، اور باقاعدہ یہ اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں جو ہے وہی تماشا بنا رہا اس کیس کو۔ اب فیصلہ ہو گیا تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ذمہ دار شخصیت کے بارے میں سب کچھ، لیکن کیوں ختم نہیں ہوا؟ ختم اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ اس پہ سوالی نشان کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر انہیں بری ذمہ قرار دیا گیا۔ قاضی عیسیٰ نے جتنے ان سے سوال کیے گئے اس کے جواب نہیں دیے، اس کے باوجود وہ بری ذمہ ہو گئے۔ کیسے بری ذمہ ہو گئے؟ میں یہ کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں قاضی عیسیٰ نے اپنا مقدمہ لڑا، پوری ذمہ داری سے لڑا، منیر ملک نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن خود بھی آئے، خود انہیں دلائل دیے، اور انہیں باقاعدہ بینچ سے تکرار کی دلائل میں، اور بینچ کے جو ججز تھے وہ بھی آپس میں تکرار کرتے رہے مختلف نکات پر، لیکن فیصلہ ہو گیا۔ جب فیصلہ ہو گیا قاضی عیسیٰ کو مطمئن ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو بھی مطمئن ہو جانا چاہیے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں، سوالیہ نشان بنا ہوا یہ فیصلہ، بلکہ ہماری عدالتی تاریخ میں ہمیشہ یہ فیصلہ سوالیہ نشان بنا رہے گا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ میں تو قاضی عیسیٰ کے خاندان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، اور کسی سے اختلاف کرنا، اختلاف رائے رکھنا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، لیکن یہ جرم ضرور ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جائے اور آپ اس کا جواب رہتے تو یہ جرم ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ قاضی عیسیٰ جیسی شخصیت بری ذمہ ہو گئی، اور 10 رکنی بینچ نے اپنی رائے بدل کر یعنی فیصلہ دیا ان کے حق میں، تو قاضی عیسیٰ کو ایماندارانہ طور پر
اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا بعد میں، مقدمہ جیتنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے مجھ پہ شک کیا، آپ نے میرے خاندان پہ شک کیا، آپ نے میرے خاندان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے میرے عہدے کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا میں اس نشست پہ بیٹھ کر کام کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ وہ تاریخی فیصلہ کر لیتے تو میرا خیال ہے یہ تنقید کے جو دروازے کھلے ہوئے یہ بند ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی حیثیت سے قاضی عیسیٰ نظر آئیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نظر آئیں گے؟ میرے خیال میں تو ان کے لیے بھی بہت سی مشکلات ہیں۔ کیوں کہ فیصلہ ہی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، ہر جانب سے تنقید ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، بار کونسلیں جو ہیں وہ کبھی ان کی حمایت کرتی ہیں، کبھی ان کی حمایت کرتی ہیں۔ یہ یاد ہے کہ جب مطلب جو رشید رضوی صاحب ہیں، بہت بڑے لایر ہیں، انہوں نے کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ اگر قاضی عیسیٰ کو جبری طور پر نکالا گیا تو افتخار چودھری کے تحریک سے بڑی تحریک جو ہے وہ کلا چلائیں گے، لہذا پھر کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا کام ختم ہو گیا، جس کو اسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے، تاریخ میں ایک نام آنا چاہیے تھا کہ جب ایک معزز جج پر اس طرح الزامات لگائے گئے، اس کے خاندان پر الزام لگائے گئے، جس کے پاکستان کے لیے، مملکت پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے خدمات تھیں، تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ مقدمہ جیتنے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ کیوں کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تب بھی پھر تنقید کی جائے گی، لوگ تو باز نہیں آتے، پتہ ہے کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو کیوں نہیں وہ کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ معاملات ایسے گڑبڑ ہوئے ہیں، معاملات اس نہج میں ہیں کہ فیصلہ جس انداز میں ہونا چاہیے تو اس انداز میں لوگوں کو نظر نہیں آیا، یا جس انداز میں انہیں مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، اپنی چیزوں کا جواب دینا چاہیے تو نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں اسی انداز میں یہ کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر قاضی عیسیٰ جیسے جسٹس قاضی عیسیٰ، عزت مآب جسٹس قاضی عیسیٰ، جو مستقبل کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اگر ان کے مقدمات میں اتنے جھول ہوں گے تو عام آدمی، عام پاکستانی کس طرح سوچ سکتا ہے کہ اسے ان عدالتوں سے انصاف ملے گا، اس کے معاملات کس طرح سدھر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نہ ترامیم کرنے کو تیار ہے، نہ حکومت، نہ حزب اختلاف۔ پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں سکم موجود ہے اس کو تبدیل کرے، ترامیم کرے، لیکن ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 بڑی پارٹیوں کی حکومتیں آپ دیکھ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھ چکے ہیں، آمریت دیکھ چکے ہیں، لیکن آمریت نے تو ہمیشہ ود ان سیکنڈ تبدیلیاں کی، اپنی مرضی کی، کیونکہ وہاں ایک شخص اپنی مرضی کی فیصلے کراتا ہے اور زبردستی کی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو منتخب پارلیمنٹ ہیں ان میں ایسا نہیں ہو پا رہا، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ پہ جائے۔ آج انتخابی اصلاحات کے لیے وہ پارلیمنٹ میں گئی ہے، اور وہ اپوزیشن کو کہہ رہی ہے کہ آؤ اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ میں جا کے لڑیں، جھگڑیں، ترامیم پہ اصولی لڑائی لڑیں، آئین اور قانون کی بات کریں، وہاں ترامیم کریں، جس سے اجتماعی فائدہ نہیں ہے، جس سے مملکت کو فائدہ نہیں ہے، اس میں ترمیم کریں۔ یہ کوئی آسمانی صحیفہ تھوڑی ہے، اسی پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے، اسی ملک کے منتخب لوگوں نے آئین بنایا، اسی میں تبدیلی ہو سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن اس کی بہتری کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ اور اگر بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اگر یہ حکومت یا آئندہ حکومت یا کوئی حکومت یا سیاستدان پارلیمنٹ سے مضبوط رشتہ قائم نہیں کریں گے، تو نہ پھر ہمارے قومی ادارے مضبوط ہوں گے، نہ ہی ہمارے فیصلے اتنے مستحکم ہوں گے کہ ان میں کسی اچھے مستقبل کی جھلک نظر آئے۔ لہٰذا یہ معاملات اجتماعی ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کریں۔ ہمارے ہاں یہ فقدان اسی لیے ہے کہ ترامیم نہیں کی گئی، کام نہیں کیا گیا، ہر حکومت نے اپنے مطلب کی ترامیم کی، اجتماعی کاز کی نہیں کی۔ جب تک اس اہمیت کو ضرورت نہیں سمجھا جائے گا، پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کے فلور کو آئینی اور قانونی انداز میں استعمال نہیں کیا جائے گا، تو نہ اپوزیشن کی سنی جائے گی، نہ حکومت کی کوئی بات چلے گی، اور معاملہ وقت گزاری کا ہوگا، جو کہ ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ نے کے مان۔